अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। कराची में दर्जनों बंगले, 4 फ्लैट्स, बहरिया टाउन में 5 और क्वेटा में 3 घर, 73 करोड़ से जायद की नकद रकम, 4 करोड़ मालियत का सोना, प्राइस बॉन्ड, रकम गिनने वाली 4 मशीनें और मर्सिडीज समेत 5 महंगी तरीन गाड़ियां। ये बरामद होने वाला मालज़र किसी शहंशाह वक्त का नहीं है। महरूमियों के शिकार सूबे के एक 20वें स्केल के साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी का खजाना है। गिरफ्तारी के बाद तहकीकात ने पर्दा उठाया तो 40 अरब रुपए की बदउनवानी ने सभी को हैरान करके छोड़ दिया। 2 अरब के 12 बंगलों, 1.25 करोड़ मालियत के 3300 ग्राम सोने और 1 अरब रुपए नकद रकम की जब्तगी के बाद अब मौसूफ 2 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराएंगे और हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो जाएंगे। मतलब ये कि 40 अरब रुपए लूटने वाले सेक्रेटरी खजाना कल सिर्फ 5 अरब रुपए वापस करके आजाद हो जाएंगे। नैब की प्ली बार्गेनिंग की ये पॉलिसी असल में लुट्टो ते फुट्टो का वो कानून है कि जिसके बारे में डीजी ऑपरेशन नैब फरमाते हैं कि प्ली बार्गेनिंग मुलजिम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। 34 सियासतदानों समेत 8000 से जायद अफसरशाह खरबों लूटे और एक एनआरओ से सबके सब पाक हो जाएं, या फिर सिंध के 14 महकमों के 563 अफसरान अरबों डकारने के बाद प्ली बार्गेनिंग से फरिश्ते साबित हो जाएं। तो भला फरिश्तों का मुंह भी किसी ने कभी देखा है? 5 अरब 76 करोड़ रुपए की करप्शन पर शर्जील मेमन अदालतों को मतलूब है। गिलानी साहब 12 मुकदमात पर जमानत पर हैं। नैब ठोस शवाहिद का रोना रोता है, मगर जरदारी साहब 5 रेफरेंसेस से बरी हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स ही घूम गई इफ यू रिमेंबर। मियां साहब पहले मनी लॉन्ड्रिंग, हेलीकॉप्टर और इत्तेफाक फाउंड्रीज जैसे रेफरेंसेस से बरी हुए और अब पनामा करप्शन से भी बच निकलने का सामा कर चुके हैं। किसने पूछना है और कौन जवाब देता है इस मुल्क में कि इस मुल्क में तो ताकतवर फाइलों से कभी गर्द झाड़ने की जुर्रत किसी में ना हुई। कहां कहां ये फाइलें गईं, कहां गए 150 मेगा करप्शन स्कैंडल्स, उनकी फहरिस्त और इस हवाले से तमाम तर मुलजिम। करप्शन की तहकीकात के लिए तहकीकाती इदारे मौजूद, ऑडिट के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी और जजा और सजा के लिए आजाद अदालतें भी इस मुल्क में मौजूद। मगर अलमिया ये कि एहतसाबी जाल में छोटी मोटी मछलियां तो फंस जाती हैं, बड़े मगरमच्छ फरार हो जाते हैं। नाजरीन, कल ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिट हुक्काम ने यह बताया कि 34 करोड़ रुपए की फाइबर केबल बिछाने का मंसूबा 10 साल गुजर जाने के बावजूद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। करप्शन के खात्मे के नारे लगाए ऑपोजिशन के हाथ भी हद स्कैंडल, इफ यू रिमेंबर, रेंटल पावर, NICL केस में लुथड़े पड़े हैं। KPK में शफाफियत का यह आलम है कि 3 अरब रुपए की इश्तिहारी मुहिम का ठेका खान साहब के उस करीबी साथी को दे दिया गया है कि जिसकी कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ही ये इंकशाफ भी हुआ है कि हुकूमत ने फाइनेंस एक्ट 2014 के जरिए ISI और IB को ऑडिट से इस्तिस्ना दे रखा है। सवाल यह है कि ये इस्तिस्ना आम आदमी यानी कि आपके लिए क्यों नहीं? और इस निजाम में प्ली बार्गेनिंग का ये खेल करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने का जरिया है या फिर करप्शन को खत्म करने का जरिया रहा? नैब तो ये हाथ रोके तो फिर भी इल्जाम, और हाथ खोले तो हद में रहने का हुक्म आ जाता है। लिहाजा करप्शन की एक रिपोर्ट बनाकर सदर को पेश कर बरी उल्ज़िमा हो जाता है। इस सिस्टम का रोना और नैब कहां फेल हुई, क्यों फेल हुई? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद द सन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। तारुफ करवाए देती हूँ, हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। आप वज़ीर मुमलिकत हैं बराए निजकारी, हमारा साथ दे रहे हैं सेनेटर सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी साहब, मेंबर हैं आप कायमा कमेटी बराए फाइनेंस और रेवेन्यू के, सेनेटर हैं आप, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, रहनुमा हैं और तर्जुमान हैं तहरीक इंसाफ के। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, साबिक DG नैब रह चुके हैं सिंध के। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फवाद, आपसे आगाज़ करूंगी। पहले मुझे बताइएगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DG ऑपरेशंस नैब ने, और क्योंकि मुल्क में पिछले 24 घंटों से एक शोर उठा हुआ है कि भाई ये किस तरह 40 अरब रुपए के एवज आपने 2 अरब लेके स्कॉट फ्री जाने दिया है एक सरकारी मुलाजिम को, इसकी मंतक, इसकी लॉजिक क्या है? एंड द लॉजिक ही प्रेजेंटेड वाज, चौधरी साहब वो कहते हैं कि प्ली बार्गेनिंग करने वाले शर्म के मारे किसी को मुंह नहीं दिखाने के काबिल रहते, और प्ली बार्गेनिंग करने वाले के अहले खाना पर भी बड़े गहरे असरात मुरत्तब होते हैं। सो हाउ इज दैट फॉर लॉजिक?
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دوبارہ ایک دفعہ پھر جو چیز ثابت ہوئی ہے وہ یہ جو عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ ڈس فنکشنالٹی ہے سسٹم میں، اور یہ ڈس فنکشنالٹی اگر آپ غور کریں کہ جتنے پیسے ملے ہیں، مثلا پی ایم ایل این نے پنجاب میں پچھلے 7 سالوں میں 80,000 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. اسی طریقے سے بلوچستان کی آبادی جو ہے 6.5 ملین ہے، 70 لاکھ کے قریب کی آبادی ہے، فیصل آباد ڈویژن کے قریب کی آبادی ہے، اور چیف منسٹرز جو ہیں پچھلے 7 سالوں میں 20,000 کروڑ روپیہ خرچ کر چکے ہیں. تو جب آپ ان کی کورسپونڈنگ پروگرس دیکھتے ہیں، محکموں میں ان کی ترقی دیکھتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس قسم کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اور یہی ڈس فنکشنالٹی ہے ہمارے سسٹم کی اور گورننس کی، جس کو عمران خان جو ہیں وہ بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر اتنا زیادہ وہ بات کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ لیکن جس ملک میں وزیر اعظم جو ہیں ان کا اور ان کا خاندان $300 ملین صرف ایک لندن جیسے ایک شہر میں لگا دے اور ان کے بزنسز ہوں اور اس کو کوئی نہ پوچھ رہا ہو، اور آپ پھر محکمے آپ اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ جو طاقتور ہیں ان کو کوئی کچھ نہ کہہ سکے اور جو کمزور ہیں صرف چھوٹے چوروں کو ہی پکڑنے کے لیے کرے. تو پھر یہ جو آج ہوا ہے، نیب نے جو کیا ہے، یہ کوئی بڑی اچنبے کی بات رہ نہیں جاتی. 3.3 بلین روپیز ایک بالکل کہہ لیں کہ نارمل قسم کے آفیسر ہیں جن کے گھر سے جو ہے وہ برآمد ہوئے ہیں. اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک ٹپ 20ویں گریڈ کے سر غالباً تنخواہ بھی کوئی 1-1.5 لاکھ تو ہوگی. آپ اندازہ لگا لیں کہ جہاں پر کرپشن کا ایک ٹپ آف دا آئس برگ بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا، یہ تو بالکل چھوٹا سا ایک معاملہ ہے. تو جس طرح سے کرپشن سرایت کی ہوئی ہے ہمارے سارے کے سارے نظام میں، جب تک اس کی روٹ کاز کو نہیں پکڑیں گے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سارا نظام کا جو پیناما پیپرز کا کیس ہے، یہ ایک بہت ہی اہم کیس ہوگا اس سارے معاملے سے نبٹنے کے لیے، اور یہی ہمارا ایمفیسس ہے، اسی لیے ہم اس کو ایمفیسس کرتے ہیں. زبیر صاحب بیچ میں آئے بھی، سر بھی ہلایا، مگر اس کے اوپر بھی اپنا بتا دیجئے کہ کیوں یہ مسکرا تو میں اس پر رہا تھا، وہ جو آپ نے شاید 40 بلین اور 2 بلین کا ذکر کیا تھا، وہ سوری جو ڈی جی نیب کی پریس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا تھا، وہ کہ شرمندگی ہوگی. تو اگر یہ سزا شرمندگی ہے تو میرے خیال ہے یہ تو لوگوں کو انکریج کرنے والی بات ہے کہ اگر آپ کو صرف یہ شرمندگی ہے. سپریم کورٹ اس حوالے سے کہہ بھی چکا ہے کہ this is boosting corruption in this country. boosting corruption. بٹ اس میں 2 چیزیں، ایک تو یہ تحریک انصاف والوں کا مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ سٹارٹ ہی وہیں سے کرتے ہیں بجائے کہ براڈ ایسپیکٹ کو. اور اگر یہ کرنی ہے ان کو بہت اچھی بات ہے. عمران خان جو ہے ابھی 4.5 بلین روپے کا 4.5 بلین روپے کا ٹھیکہ دیا ہے اپنے ان کو، کہ 4 جو بیڈرز تھے وہ اس میں سے 2 وہ تھے جو کمیٹی میں تھے جو ایوارڈ کرنے کے لیے، اور کس چیز کے لیے، جو ہمارے اوپر الزام لگاتے رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کا پیسہ یوز کر کے اپنی پروموشن کرتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا وہ 4.5 بلین کا جو ٹھیکہ دیا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ کے پی میں جو یہ کہتے ہیں کہ ترقی ہوئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے 4.5 بلین روپے کا خود ہی ٹھیکہ دے دیا. آپس میں کریکٹ کر دوں اگر آپ اجازت نہیں میں آ رہا ہوں، آپ نے کہا تھا نا تو میں پھر have a patience to listen also on the other side. No, مکمل کر دیتا اگر آپ اجازت دے دیں. آپ نے بھی غلط باتیں کی تھی، میں آپ کی باتیں سن رہا تھا. میں نے فیکچولی کون سی غلط کی ہے؟ ہاں میں پیناما پیپرز میں $300 ملین نہیں ہے. سر سن لینا یار پلیز. دوسری بات یہ ہے کہ جنرل حامد احتساب، ایک تو پہلی سب سے بہت میں ان کے پیچھے، میں آج چھوڑ کے عمران خان کے پیچھے ہوں گا. آپ احتساب کا خود تو کوئی مظاہرہ کر کے دکھائیں نا. جب آپ سب کو گالیاں دیتے ہیں، احتساب کمیشن بنایا تھا، احتساب وہاں جنرل حامد ہیڈ تھے. مجھے یہ بتا دیں کہ وہ صرف وہ لسٹ بتا دیں، یہ فواد ہے نا سپوکس پرسن، یہ لسٹ بتا دیں کہ وہ کس کے خلاف انہوں نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا، وہ کہتے ہیں کیبنٹ تک جاری تھی ان کی انکوائری. ٹھیک ہے نا، اس کا کیا کیا؟ ان خیبر پختونخوا ان کو فائر کر دیا. دوسری بات، آپ جب یہ کہتے ہیں نا احتساب، میں نے سب یہ نہیں بولنا تھا، لیکن جب انہوں نے خود بحث شروع کی ہے کہ جب اپنا انٹرا پارٹی الیکشنز ہوا، آپ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوا تو اس میں کرپشن کے چارجز لگائے گئے، فائنینشل کرپشن کے. جہانگیر ترین، پرویز خٹک، علیم خان اور چوتھے مجھے یاد نہیں، گینگ آف 4 کہا تھا. جسٹس کس نے؟ وجی الدین نے. کیا کیا؟ جسٹس وجی الدین کو فائر کر دیا. تو جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، بالکل امپورٹنٹ ہے کرپشن، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا، میں پرسنلی اس کیس کو جو آپ نے ڈسکس کرنے کے لیے، دس از ویری امپورٹنٹ.
مجھے یہ جو نیب کا یہ قانون ہے میں بالکل اس کا مخالف ہوں. میں اس بات پہ آنا چاہ رہی تھی, میرا خیال ہے ہم براڈر this is my problem sir, it's a problem I am ready to join any force or within raise my voice. اور یہ آپ نے موقع دیا ہے کہ میرا خیال ہے the time has come کہ ہم اس کو یہ جو لا ہے. آپ دونوں کی لیڈرشپ کا خیال تو یہ سالوں سال پہلے تھا میثاق جمہوریت سائن کرتے ہوئے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نیا احتساب کا بل لائیں جو امپاور کریں, جس میں صرف میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ اکاؤنٹیبلٹی پر کام ہو رہا ہے, بٹ میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں بجائے کہ پورے کا پورا انتظار کریں اس کو تو چینج کر سکتے ہیں نا, یہ تو آسان ہے نا. مطلب اگر ایک یونینیمٹی ہے, کنسنسس ہے, میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں آج آپ نے ریز کیا ہے اور آج یہ آیا ہے, میں تو بالکل میں نے آج آلریڈی ریز بھی کر دی ہے. اینڈ آئی تھنک کرپشن کے اوپر تو آپ سب الیکشن لڑتے ہیں کرپشن کے ناروں پر, آج تو نہیں, ہم تو کب کے ریز دیکھیں نا وہ سوال آپ کا فواد چودھری سے بھی بنتا ہے, ان سے بھی بنتا ہے, میرے سے. صرف ہماری پارٹیوں سے نہ پوچھیں, ایم این اے ان کے کس ایم این اے نے اٹھ کے شور مچایا ہے. سمپل میجورٹی تھی, ابھی ہے نا سر, سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. میں سب سے زیادہ رسپانسبلٹی لیتا ہوں, دیکھیں میں سب سے زیادہ مہر رسپانسبلٹی لیتا ہوں کہ ہمیں نیا اکاؤنٹیبلٹی لا لانا چاہیے اور اس قسم کی بنیادی جو اسٹوپیڈیٹیز ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. گلوبل کرپشن بیرومیٹر ایک 2014 میں ہوا جس سے پتہ لگا کہ پاکستان کے محکمے سب سے زیادہ کرپٹ ہیں. آپ ادھر پٹواری کے پاس جائیں, آپ ایڈمنسٹریشن کے پاس, ٹیکس کے پاس, ریونیو کسی محکمے میں جائیں, ٹرانسپیرنسی رپورٹ میں ہماری امپروومنٹ ہوئی ہے. سن لیجئے سر, جتنی رشوت لی جاتی ہے, as the cleanest government since the start of the transparency. دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. نہیں دودھ کی نہریں, آپ نے خود ریفر کیا نا انٹرنیشنل تو ٹرانسپیرنسی نیشنل has said exactly these words, the cleanest government since the start of the transparency index in 1999. But there is no inquiry right now to find out, sir. No, نندی پور پہ انکوائری نہیں ہوئی, کسی ایشو پہ انکوائری نہیں ہوئی. تو میں اگین یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جب خیبر پاک کو بھی صاف ستھرا کہتی ہے تو تب آپ اس کو برا مناتے ہیں. سو میرا پوائنٹ نہیں برا مناتا, آپ بالکل کریں. سردار صاحب سب سے پہلے میں اس سے پہلے آؤں کہ بھی اصل مسئلہ کیا ہے, کیونکہ جب ہم نے یہ بنایا ادارہ تو بہت زبردست طریقے سے پرعزم ہو کے بنایا تھا. ہانگ کانگ کے ایک بہت زبردست ماڈل کے اوپر, ان کی جو ادھر کمیشن تھی اکاؤنٹیبلٹی کی, اس پہ بنایا. آئی ول کم ٹو دیٹ, بٹ پہلے مجھے بتائیے کہ یہ اس اسکیل کے اوپر کرپشن, کیا یہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ٹپ آف دا آئس برگ یہ, یا از دس میسو فار بلوچستان؟ اگر آپ دیکھیں دس از اگین جو آج ڈی جی نیب نے انکشاف کیا ہے کہ مشتاق رئیسانی نے پری بارگیننگ کے تحت 80 لاکھ روپے مالیت کی 2 گاڑیاں دے دی ہیں, سرنڈر کر دی ہیں. رئیسانی صاحب نے تقریباً 80 کروڑ مالیت کے اثاثے سرنڈر کر دی ہیں. رئیسانی صاحب نے کوئٹہ میں 6, کراچی میں 7 کروڑ مالیت کی جائیداد حوالے کر دی ہے. رئیسانی نے 65 کروڑ 32 لاکھ روپے کے سرنڈر کیے ہیں کیش. رئیسانی نے 3300 گرام سونا بھی حوالے کر دیا ہے. رئیسانی نے 65 کروڑ 32 لاکھ کیش بھی حوالے. یہ آپ کو ریڈیکولس, یہ 20ویں گریڈ کا آپ کا ایک افسر ہے. مجھے بتائیں کہ یہ صرف ایک انوکھی مثال ہے یا پورا ملک بھرا ہوا ہے ایسے افسروں سے؟ تھینک یو مہربانی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہاں موقع دیا. مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ جب ہم اس مشتاق رئیسانی کی بات کرتے ہیں کہ جی 1 بلین اس کے گھر سے نکلا اور سونا دیا, کیش دیا, یہ دیا, یہاں کتنے ہزار مشتاق رئیسانی بیٹھے ہوئے ہیں, ہزاروں میں مشتاق رئیسانیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اگر آپ ان کے گھروں پہ چھاپا ماریں گے, ان سے آپ پریکٹیکلی, میں پارلیمنٹ میں ہوں, میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں, بہت پہلے سے, بہت زمانے سے ہوں. یہاں پہ میں اس سے پہلے کی بات کروں کہ زبیر بھائی نے یہ بتایا کہ یہ بہت سیریس ہیں اس احتساب بل میں چینج لانے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ میں یہ بل لایا تھا اور کوشش یہ کیا تھا کہ اس میں جو چینجنگ ہے وہ کچھ کریں تاکہ اس میں کچھ امینڈمنٹ کر کے اس کی مدد کی جائے. نیب کی جو قانونی طور پہ, آئینی طور پہ اس کی مدد ہو سکتی ہے اگر ہم کوئی چینجنگ کریں. لیکن گورنمنٹ سائڈ سے یہ ہوا بات کہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے منع کیا. اس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ واپس لیا بل کہ یہ بیٹھیں گے. معذرت کے ساتھ ایک بات سر, آپ پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ کے اندر یہ تو پروپوز کرتی ہے, اس پہ تو کام کرتی ہے کہ نیب کو کس طرح محدود کیا جائے کہ صوبوں کے معاملات میں مداخلت نہ کرے, مگر ان ایشوز پہ بات نہیں کرتی, لاء کے اندر ترمیم کی بات نہیں کرتی. آپ نے اپنے 5 سال گزار لیے. آپ کے صوبے میں ابھی تک سر, آپ کے صوبے میں ابھی تک 180 ایسے سرکاری افسران ہیں جنہوں نے 1.8 ارب روپے پلی بارگیننگ میں نیب کو واپس کیے. آئی ایم ناٹ فنشڈ. سردار صاحب آپ نے ان کو الحمدللہ ہار پہنا کے واپس انہیں ڈپارٹمنٹس میں پوسٹنگ کر دی, بلکہ بیشتر کو پروموشن دے دی. میں اسی پہ
سو چودھری نثار کہاں غلط ہے جب کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے کرپشن کی بات سننا اچھا نہیں لگتا؟ چودھری نثار کی بات نہیں کرتا ہوں، میں سندھ کی بات نہیں کرتا ہوں. دیکھیں جی، آپ اس طرح کے پروگرام جب بھی ہمیں پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے، پازیٹیو سوچ رکھنا چاہیے. کر کے جاتے ہیں عملاً آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹیز کیا جاتا ہے. آپ کو بھی ملا موقع، ان کے پاس بھی، آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ نیب اگر صرف پیپلز پارٹی کے لیے بنائیں اور ایک مشتاق ریسانی ان کو نظر آئے، کتنے مشتاق ادھر پنجاب میں ہوں گے ان کے؟ آپ دیکھیں ٹریلینز آف روپیز میں آج آپ کیا کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ. آپ PC1 یہاں آپ کے رولز آپ کو الاؤ نہیں کرتے ہیں کہ جب بھی آپ فورن گرانٹ لے لیں، آپ سافٹ لون لے لیں، آپ کچھ بھی لے لیں. 18th امینڈمنٹ، ایون 18th امینڈمنٹ کے بعد بھی اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں کہیں سے باہر سے، تو آپ کو پلاننگ ڈویژن کو انوالو کرنا پڑتا ہے. پلاننگ ڈویژن، اکنامک افیئرز ڈویژن، فائنانس، ان سب کو کانفیڈنس پہ لے کے پلاننگ ڈویژن ECC سے اس کا اپروول کرا کے تھرو فارن آفس وہ جا کے ملکوں میں وہاں پہ ایگریمنٹ ہوتے. یہاں پہ تو لوگوں کے گھروں میں بکسے میں PC1 بنے ہوتے ہیں، 1 ارب کا PC1 بنا ہوتا ہے اور دوسرے ملک میں جا کے. میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس گورنمنٹ کی موجودہ سٹنگ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ہماری گورنمنٹ نے یہ کام بالکل نہیں، ہم اس کے خلاف ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر ٹھیک کرنا ہے ہم نے معاملات کو، ہم سب کے ساتھ مل کے یکساں رویہ اپنائیں. اب اگر نوے میں ہم ایک کیس لے کے، میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ ایک مشتاق ریسانی کو لے کے ہم بیٹھ گئے کہ جی 2 ارب اس نے دے دیا. سر تحفوں میں ملا ہوا ہار تو آپ کی قیادت بخشتی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑی ہوں، تحفوں میں دیا ہوا ہار بھی، وہ بھی چیریٹی کے لیے آپ کی قیادت بخشتی نہیں ہے. ہمارے اس کی آجائے اب جو I don't understand کہ آپ لوگ ادھر دیکھیں نا. اگین جب آپ کو یہ سیلف کلیم ہے سب کا کہ بھئی ہم صاف ستھرے ہیں، تو کون آ کے سسٹم چینج کرے گا؟ آپ سب کا تو انٹرسٹ ہے، آپ کی لیڈرشپ کا انٹرسٹ ہے سسٹم کے اندر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے لیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو سٹرینگتھن ہمیں ضرورت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ یکجہتی کے طور پہ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، ہم اکاؤنٹیبلٹی کو بالکل ٹرانسپیرنٹ کریں. ہم کو اس طرح کا عمل یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. اپوزیشن کی ذمہ داری ضرور ہے، پارلیمنٹ کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن یہ حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تمام اپوزیشن کو پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے اس طرح کے. صاحب this is not a prerogative for you نا، because دیکھیں نا نواز شریف صاحب، میں آؤں گی بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف بھی، مگر نواز شریف صاحب متنبع تو کر دیتے ہیں نیب کو. یہ تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے، دیکھیے پلیز. ایک نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. عزتوں کو اچھالنا، ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا بات ٹھیک نہیں ہے. اس طرح سے ملک کے کام نہیں چلتے. جی اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. یہ بالکل کوئی بھی پرائم منسٹر یہی کہے گا ناجائز طریقے سے. صحیح بولا. اس میں کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا جائز اور ناجائز کیا ہے. اس میں ہوا کیا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیک گراؤنڈ. دیکھیں جب بزنس کمیونٹی کو، سب سے بڑے بڑے بزنس مین کو 26 سال 30 سال پرانے کیسز کے لیے یہاں بلا کے 8 گھنٹے بٹھائیں گے، اور ان کے جبکہ یا تو کوئی پروسیس ہوتا ہے نا، دیر از اے پروسیس، ناجائز طریقے سے، یہ کہا ناجائز طریقے سے، اور وہ آ کے جب آپ کو کمپلین کریں گے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ نیب کے حکام کے لیے ایک وزیر اعظم پبلک گیدرنگ میں ان کو اس طرح متنبع کرے، ان کو کیا پیغام جاتا ہے؟ دیکھیں پیغام مہر بڑا کلیئر ہے، اور پیغام یہ ہے کہ آپ نے کسی کے جتنا بڑا بزنس مین ہے، بزنس ٹائکون کے خلاف کچھ نہیں کرنا، ورنہ ہم آپ کے ونگز کلپ کریں گے. اور آپ نے اگلے دن اگر یاد ہو چیئرمین نیب کا میسج بھی آپ نے دیکھا جی کہ ہاں جی ہم آئندہ کے لیے گائیڈنس لیں گے، یہ کریں گے. یہ اصل میں اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا چیئرمین نیب کمپرومائز طریقے سے اس کو لگایا جاتا ہے. جب لیڈر آف اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے مردی سے معاہدہ کر کے اگر لے کر آئیں گے تو پھر یہ پرابلم ہوں گی. اگر اس کا سسٹم ہمیں چینج کرنا چاہیے. دیکھیں نیب اٹسیلف از اے گڈ آرگنائزیشن. پرابلم یہ ہے کہ اس کا سسٹم غلط ہے. آپ جوڈیشل کمیشن لیں، چیئرمین نیب کو اس کے تھرو لگائیں تاکہ کسی کی ریکمنڈیشن سے نہیں آنا چاہیے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ کیپیسٹی بھی نیب کے پاس ہے. نہیں بیکاز لیٹس واٹ دی ڈسکشن ٹوڈے از نا. بریگیڈیئر صاحب آپ یہ اس لاء کے اگینسٹ ہیں یا فیور میں؟ بیکاز بڑے بھرپور انداز میں آپ آفر کرتے رہے ہیں. دیکھیں میں بالکل میں یہ بات کرتا ہوں. دیکھیں ایڈمیرل منصور الحق سب سے سر فہرست
بڑے جرنیلوں کو آپ لوگوں نے دیے تھے. پلین بارگین از ناٹ اے بیڈ لا. اس کو اور تھوڑا امپروو کرنا چاہیے, سسٹم کو اچھا کرنا چاہیے. دیکھیں اگر یہ 2 ارب روپیہ, میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں, not a bad law. 25A-25B جو نیب آرڈیننس رولز کے اندر یہ ہے, مجھے بتائیے کہ یہ دنیا میں بھی ایسی مثالیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہ مثالیں میرے خیال میں ہانگ کانگ سے یہ ماڈل جب لے کر آئے تھے, لیکن وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ انفلوئنس میں نہیں آتے ہیں, گورنمنٹ انفلوئنس نہیں ہوتا, اپوزیشن انفلوئنس نہیں ہوتا. آپ یہ مجھے بتائیے کہ اگر جیسے پاناما لیک کا کیس تھا, سر میں 2 ریسرچز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جو آپ ہانگ کانگ سے ماڈل لائے تھے نا, وہ بہترین ہے. ہانگ کانگ کا ماڈل اگر آپ دیکھیں تو ایک ڈیکیڈ کے اندر ہانگ کانگ جو 70 کی دہائی میں کرپٹ ترین جگہوں میں سے تھا, جس کے اندر سسٹمیٹک کرپشن انگرینڈ تھی. 1 ڈیکیڈ, سن لیجئے, 1 ڈیکیڈ کے اندر صاف ستھرا ادھر آپ کو سسٹم مل گیا. 1 ڈیکیڈ. ہم نے غلطی یہ کی گو کہ ہم نے تمام تر پاورز دی, تمام تر اختیارات دیے, تمام تر مالی جو انڈیپینڈنس ہے وہ تک دی نیب کو ایز این انسٹیٹیوشن. شاید غلطی یہ ہو گئی سر کہ پلی بارگیننگ کے اوپر کرائٹیریا نہیں کوئی لگایا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 40 ارب روپے کسی نے کمائے تو آپ 2 ارب لے کے ڈکار مار کے اس کو کہیں گے الحمدللہ جاؤ زندگی عیش کرو. ابھی 10 سال تک پبلک سروس میں نہیں آئے گا. بھئی کون آنا چاہتا ہے پبلک سروس میں جب بینک میں 40 ارب روپے پڑے ہوں؟ سر آپ آئیں گے, میں آؤں گی. Who the hell will work in this country? Nobody needs to work. So this is again. Secondly سر, دوسری بڑی بات, ہم نے نیب کے ساتھ یہ کیا, نہ کوئی اوورسائٹ کمیٹی بٹھائی بیسڈ آن سول سرونٹس, بیسڈ آن لیگل کمیونٹی, جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے, جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیس اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا. کیوں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو. جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب یہ کیس بند ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ نہیں کیا. نہ کوئی ہاریزونٹل اکاؤنٹیبلٹی ہے نیب کی, نہ کوئی ورٹیکل اکاؤنٹیبلٹی ہے نیب کی, نہ آپ لوگوں نے کبھی اس کو ڈیمانڈ کیا, نہ کوئی بھی حکومت, چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو, اس کے حق میں ہے, نہ ابھی تک بنائی گئی ہے. 8 سال ہو گئے ہیں جمہوریت کے ہم نعرے سن رہے ہیں, جمہوریت 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 سن رہے ہیں, مگر جمہوریت جو احتساب کا نام ہے اس کے اوپر کام نہیں کسی نے کیا, لیجسلیشن نہیں کسی نے کی. جی اب میں یہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس کے لیے یو نیڈ اے ویری کلین لیڈرشپ, نمبر 1, تاکہ کوئی انفلوئنس نہ ہو, اور اس کے اوپر ایک ایسی باڈی ہونی چاہیے جو ہر سال چیئرمین نیب کو بلائے اور ان سے پوچھیں. مشرف صاحب جب تھے تو اس وقت لا تو انہوں نے اوورسائٹ انہوں نے نہیں بنائی تھی. کسی نے بھی لا تو بڑا اچھا بن گیا, لا تو بڑا اچھا بن گیا, اگر چلائیں تو صحیح نا, اس کے بعد بھی چلائیں. لا تو بن گیا, فالو کریں. آپ نے ابتدا کیا ہے, آپ نے شروع کیا ہے, آپ نے ابتدا کیا. کون تھے جنرل امجد, جنرل منیر حفیظ, اگر کسی نے غلط کیا, اگر کسی نے غلط, زبیر صاحب کسی نے غلط کیا تو اگر غلط کیا تو ابھی بھی غلط کرنا ہے. آپ تو ٹھیک کریں, اب تو آپ لیڈر آگئے ہیں نا, اب تو ٹھیک کر لیں. زبیر صاحب پرانی باتوں کو چھوڑیں, لیٹس موو فارورڈ. ابھی کیوں نہیں کر رہے آپ مجھے یہ بتائیے, ابھی ہم کیوں نہیں کر رہے؟ آپ یہ بتائیں, ابتدا تو کر لی نا, اب تو بہتر کریں. دیکھیں لکیر کو تو چھوڑ دینا, ابھی تو 8 سال سے جمہوریت ہے ملک میں, ملک میں جمہوریت 8 سال سے, آپ اس پہ تو کر لیں. دیکھیں زبیر صاحب 8 سال سے جمہوریت ہے, آپ اس کو تو ٹھیک کریں نا. امپرومنٹ اس میں آپ نے کیا کیا, کس کی ریسپانسبلٹی ہے؟ آپ گورنمنٹ لیڈر ہیں تو اپوزیشن گورنمنٹ کو چاہیے. ایک ابھی پریس کانفرنس بھی ہونے والی ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی بل کا پورا ڈیٹیلز سامنے آ جائیں گی, لیکن میرا اپنا خیال ہے, اور میں پہلا آدمی ہوں جو رسپانسبلٹی لوں گا, کہ یہ پہلے سال میں آنا چاہیے تھا. سو وی آر ویری لیٹ ان دیٹ. یہ پاکستان کا بہت سنگین اور اگر پہلے سال میں آ جاتا, if you think, کیونکہ یہ بات کر رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے فواد چودھری صاحب, آپ سن رہے ہیں, ایڈمٹ کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے, ایک منسٹر کا ایڈمٹ کرنا کہ ہماری ناکامی رہی ہے. میرے نزدیک all the more respect to you. بڑا اچھا ہے. زبیر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کو اتنا گدلا کر دو کہ کسی کو بھی سمجھ نہ آئے کہ معاملہ کیا ہے. آپ یہ کر دیں کہ جی کمیٹی, یہ جس طرح سے آپ نے فیصل جاوید اور افتخار درانی صاحب کے اوپر کر دیا کہ وداؤٹ دیکھے کہ وہ جو کمیٹی ہے, ایک ایڈوائزری کمیٹی وزیر اعلیٰ نے بنائی کہ مجھے بتائیں کہ میں نے اگر کیمپین اپنی دینی ہو تو کن کمپنیز کو دوں. 4 وہاں پہ 18 کمپنیز آئیں, 13 کمپنیز کو انہوں نے کر دی ہمارے خیال میں یہ کمپنی. فیصل جاوید کون ہے؟ زبیر صاحب بات تو پوری, آپ میری بات تو فیصل جاوید کا بتائیں نا کون ہے جن کو ٹھیکہ دیا ہے, جس نے نون ٹنز بنائی ہے اور وہ فلم بنائی تھی کہ جو آپ کی کرپشن کو بے نقاب کرنی تھی. تو اس کی نہیں میں بات کر رہا ہوں, وہ ہے کون؟ فیصل جاوید کو سب سے پہلے لانا. وہ آپ نے ٹھیک کیا, آپ نے پولیٹیکل موو کی ہے فیصل جاوید کو بدنام کرنے کے لیے, ہوگا نہیں وہ ویسے. دوسرا آپ نے کر دیا
کہ جناب وہ تو کرپٹ ہے جی, آپ انٹر پارٹی الیکشنز میں جی جہانگیر ترین نے کرپشن کر دی. او بھائی انٹر پارٹی الیکشن میں سرکاری پیسہ انوالو ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے, پانی کو گندا کر دو. نہیں, آپ فائنینشیل کرپشن تو ایکسپٹ کر رہے ہیں نا, پانی کو گندا کر دو, سمجھنا ہے کیا. اب آپ سب سے بڑی کرپشن آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں فائنینشیل کرپشن, وہ یہ ہے, یہ جو ابھی زبیر صاحب جو ہے وہ معصوم صاحب وہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ چوتھے سال میں اکاؤنٹیبلٹی آ جائے گا. پرسوں جو انہوں نے ریگولیٹری باڈیز ختم کی ہیں, اس سے بڑی کرپشن ہو سکتی ہے ملک میں کوئی جو یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ریگولیٹری باڈیز منسٹر کے تحت کر دو. کروڑوں بلینز اینڈ بلینز آف کے فنڈز آپ نے منسٹر کو اٹھا کے دے دیے, اور جو پروجیکٹس آپ کے چل رہے ہیں ان کا بیڑا غرق کر دیا, کیونکہ جی وہ اوگرا نیپرا ان کی مرضی کے پیسے نہیں دے رہے, آپ نے اٹھا کے منسٹرز کو دے دیا. اکاؤنٹیبلٹی کیا پرائم منسٹر سے سٹارٹ کریں گے؟ آئے کریں, پیناما پیپرز کے اوپر فیصلہ کروائیں, کروا رہے ہیں نہیں کروا رہے. سو سیاسی جو جس طرح سے آپ بات کریں گی, پولیٹیکل ول زیرو ہے, اور پی ایم ایل این کرپشن کے خلاف کاروائی کرے گی تو وہ تو ویسے ہی مطلب بندے کی ہنسی نکل جاتی ہے جب یہ بات کریں گے کہ پی ایم ایل این یعنی جو اے ٹو زی. تو کون سا مسیح آ کے اس ملک میں کرے گا؟ جنرل حامد کا جواب دے دینا, احتساب کا کیا ہوا تھا. اور میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہ یہ چھوٹے لیول پر تھا تو کرپشن تھی نا, فائنینشیل کرپشن, جہانگیر ترین کی فائنینشیل کرپشن کو ایکسپٹ کر رہی ہے. اس سے کیا تعلق ہے یار, لگا کے جیت گیا یہ کرپشن. آپ اس کو بلینز آف روپیز اس کرپشن میں ڈال دیں گے. آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے کہا تھا, ہم نے نہیں کہا تھا. ایسے پانی کو گدلا کر دو, بس سمجھنا ہے کیا ہو رہا ہے. یہ فراڈ چھوڑ دیں, سیدھے چلیں آپ, کس طرح سے آگے چلنا ہے. اور یہ جو نیب آپ نے بنایا ہوا ہے, مجھے یہ بتائیے بریگیڈیئر صاحب, کتنا مشکل کام ہے کہ والنٹری ریٹرن, جو پلی بارگیننگ کا نام ہے, والنٹری ریٹرن کر کے آپ کے اوپر کوئی کرمنل لائبلٹی نہ ہو, آپ اسکاٹ فری چلے جائیں. بس اس شک کو اس میں ترمیم کرنے سے کتنا فرق آ جائے گا, کتنی بہتری آ جائے, بہت فرق اور کتنا مشکل کام ہے. دیکھیں یہ سب سے غلط ہے, اس کو امیڈیٹلی ختم کرنا چاہیے. والنٹری ریٹرن شوڈ بی فنشڈ. اور پلی بارگین میں یہ ہے کہ آپ اگر یہ رسائنیں نہیں کیے, بیسیکلی 40 بلین ڈیفرنٹ کیسز ہیں, 2 ارب روپے جو ریکور کیے, آپ نے آج اس سے پیسہ لے لیا, سروس اس کی چلی گئی, صرف اس نے اپنے آپ کو قید سے بچا لیا. آپ اگر ریفرنس ڈال دیتے, لیٹ سے کورٹ میں چلا جاتا کیس 10 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے, وہ کیس لڑتا جاتا, اس کے بعد ہائی کورٹ میں جاتا, اس پر 10-15 کروڑ روپے اس نے خرچ کرنا تھا, آرام سے بیٹھ جانا تھا. تو دیکھیں نا, یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں, مثال بننا چاہیے نا. ابھی نہیں ہوا, نہیں, آپ دیکھیں 2 ارب روپیہ تو ریکور کر لیا, 2 ارب پورا لے لیا اس سے, ایک پیسہ نہیں چھوڑا اس کے بعد. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں کیپیسٹی آپ کی نیب کی کیپیسٹی یہ ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی, آپ لوگ دفاع کیوں کرتے ہیں, اس کو کس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں, کس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ عوام. میں بتاتا ہوں, دیکھیں جسٹیفائی مورل گراؤنڈز فار پلی بارگیننگ از زیرو. اچھا آپ مثال کیا بناتے ہیں, آپ بتائیے نا. یعنی کہ آپ نے اس کے گھر سے 65 لاکھ کیش نکال لیا, آپ کو سب کچھ نظر آ گیا, اس کا کروڑ, سوری 65 کروڑ, آپ کے کورٹ میں کیس کر رہے تھے, کروڑوں اربوں میں باقی 2 ارب روپیہ مل گیا کیش, آپ نے اتنا زیادہ سونا جو ہے وہ پکڑ لیا. مجھے میرے نزدیک تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, ایسی مثال بنانی چاہیے تھی. آپ این آر او میں بھی دیکھیں, سیاستدان محض ایک بہت چھوٹی نمبر میں ہے, 95% بیوروکریسی ہے اس کے اندر. یہ ملک بیوروکریسی ختم کر چکی ہے, مگر اگین ایک کو مثال نہیں بنا سکتے تھے. دیکھیں نیب نے غلطی یہ کی ہے کہ اس کو کورٹ میں کیس چلاتے, وہ ہائی کورٹ میں بھی پلی بارگن کرتا, کم از کم اس کو 3-4 سال کے لیے اندر رہتا, یہ سے پھر بھی پیسہ ریکور ہو جانا تھا. کیونکہ یہ پلی بارگین ہائی کورٹ میں جا کے بھی کر سکتا تھا, کم از کم 5 سال کے لیے ضرور اس کو رگڑا لگتا, خوب اس کی جگ رسائی ہوتی, اس کے بعد یہ پیسہ بھی لیتے, اور 5 سال کے لیے رہنے کے بعد اگر پھر یہ پیسہ آ جاتا. تو قمر زمان چودھری جس نے ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کو ہیڈ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ اس نے کیوں یہ فیصلہ کیا؟ دیر مس بی سم پولیٹیکل پریشر ہوتے ہیں ہمارے. یہ ہیں آپ دیکھیں نا, جب آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں, آپ پاناما لیکس میں دیکھیں چیئرمین نیب نے کیوں نہیں اس کو سو موٹیو لیا, what he has all the capacity. آپ جو اتنا لمبا جو کیس کیا, 8 سال گزار دیا, ایک نیشنل ایشو بنا ہوا تھا, 3 مہینے میں یہ کیس ختم ہوتا ہے, اتنا کلیئر 2+2 کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پبلک موومنٹ سٹارٹ ہونی چاہیے پھر قمر زمان چودھری کے خلاف, جو آپ دونوں نے مل کے منتخب کیا ہے. ویسے امیزنگ نا, ان کا سارے پیلس پکڑتے ہیں نا, آپ کے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. پوچھیں تو ٹھیک ہے. نہیں, میں صرف یہ کہوں گا, دیکھیں why is Qamar Zaman Chaudhary not doing his job? Why not resigning as far as this plea bargain? And he has tenure protection نا, ان کو تو وہ ججز کی طرح ان کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل جانا پڑے گا. کسی ایک بزنس مین کو پکڑا ہے, بڑے کو جو پکڑے, پٹواری تحصیلدار پکڑے جاتے ہیں.
یہی یہ کورٹس نے بھی کہ آپ چھوٹی موٹی کرپشن پکڑتے ہیں، اصل کرپشن کا ہاتھ ڈالنے سے کترا رہے ہیں یہ جو پرٹیکولر کیس اس سے 5 لاکھ لے لیا، اس سے 2 لاکھ لے لیا، اس سے 6 لاکھ لے لیا اور مکائے کیسز. یہ جو پرٹیکولر کیس ہے نا ہم بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ موضوع بنے، میں اس کیس میں چیئرمین نیب کو بلیم نہیں کرتا کیونکہ یہ لاء کا حصہ ہے جس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے نہیں ایجاد کیا کہ جی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ڈسکریشن ہے، یہ ڈسکریشن ہے، اٹس ناٹ انکمبنٹ، ڈسکریشن ہے یار. نہیں میں تو صرف یہ اس کہہ طرح رہا کی ہوں اوپن کہ یہ اینڈ لاء شٹ کا کیسز حصہ. کے لیے نہیں ہوتی ڈسکریشن. سر سن تو لیں میری بات. فائنل ورڈ آپ کا نیب چیئرمین کا ہوتا ہے. میں صرف آپ بولنے نہیں دے رہے کبھی. یار میں صرف یہ ہوں کہ یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا. فیمس کیس ایڈمیرل منصور الحق کا، ان کو ایک دن بھی جیل نہیں گئے تھے وہ. تو یہ کہنا کہ جی 3 سال 5 سال لاء چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور میں بالکل اس کا مخالف ہوں کہ یہ لاء اویلیبل ہونا چاہیے، اور وہ بھی امیروں کے لیے کہ جی آپ پہلے اتنا ہتھیار لیں 40 بلین، اس میں سے 2 بلین دے کے آپ یہ کہیں کہ جی آپ گھر جا رہے ہیں اور شرمندگی ہوگی. آئی تھنک وہ تو دس از این انکریجمنٹ. آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ دس لاء. سردار صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ نے وفاق میں آ کے کیا مثال بنائی اور آپ کی سندھ میں آج کیا مثال ہے؟ پارلیمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن نے متفقہ طور پہ انہوں نے سینٹ میں یہ بل لایا، امینڈمنٹ بل. لیڈر آف دی اپوزیشن نے، لیڈر آف دی ہاؤس نے یہ کہا کہ جی آپ رہنے دیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس میں کمپرومائز، ہم اپنے کچھ امینڈمنٹ کریں گے، اس کے بعد آپ اس کو لے آئیں. لیکن اس کی نوبت شاید نہیں ہے. الیکشن ووٹ ہوا اور ووٹ میں ہمیں ڈیفیٹ دیا گیا. اپنے لوگوں کو لا کے انہوں نے اس کی مخالفت کی. اگر گورنمنٹ چاہے، دیکھیں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے. چیئرمین نیب ہیں، یہ تو لگائے زبیر صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے تھے. دس از اے ایشو. بات یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو مقدمے ہیں وہ نہیں کھولے جائیں گے، اور یہ جو ہے قاعدہ کمپرومائز کر کے تو یہ لگے ہوئے ہیں. یہ چیئرمین صاحب لگے ہوئے ہیں. ہیئر از دا پوائنٹ کہ آپ جوڈیشل سسٹم یہ تو 18ویں ترمیم کے بعد، اور ویسے جی آپ یہ جوڈیشل سسٹم کے تھرو چیئرمین نیب سلیکٹ کریں، اپوزیشن گورنمنٹ کو اسے نکال دیں. اٹ ہیز ٹو بی اے ویری فیئر سلیکشن، تبھی یہ کام افیکٹو ہوگا. یہ ایک اچھا ادارہ ہے، اس کو اچھا کریں. اور کیونکہ تلوار لٹک رہی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی، یہ بھی ختم ہو جائے گی. جیسے بڑے جو ہے انڈیپینڈنٹ لوگوں کے اوپر کمیشن ہو، جس طرح یوکے میں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، امریکہ میں تو خیر وہاں پہ بعد میں سینٹ میں پیش ہوتا ہے. ان کو لے کر آئیں، اس طریقے سے کریں. جنرل حامد اس کو کریں، کتنی اچھی تھی. ایک یہ جنرل حامد کا چھوڑیں، آگے جب چیئرمین نیب کی بات کریں. نہیں کیوں چھوڑیں بھائی؟ جب آپ کرٹیسائز کرتے ہیں سسٹم تو کریں نا، اس کو تو کریں نا. سسٹم میں بیٹھتے ہیں نا، ہمیں یہ ساری دنیا ہمیں سن رہی ہے، پورا قوم ہمیں دیکھ رہے. میرے خیال میں ہم ادھر بیٹھ کے پازیٹیو سوچیں، بھلے کسی کی فائدے میں جاتا ہو یا کسی کے نقصان میں جاتا ہو. ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی دیکھیں، ہم یہاں پہ ٹاک شو میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، قوم کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے. پازیٹیو سوچنے سے کچھ نہیں ہو رہا نا اس ملک میں. آپ لوگ ہلکا سا ٹس سے مس ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ میڈیا کے پریشر سے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ. میڈیا کے تھرو ہی بات کر رہے ہیں. تو ہم ادھر بیٹھ کے پیاری پیاری باتیں نہیں کر سکتے، ہم سچ بولنے کے لیے ادھر بیٹھ کے. اگر آپ کہتے ہیں میں ادھر بیٹھ کے کہ آپ بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے ہیں، میڈیا کی کرپشن بھی تو ٹھیک کریں نا. آپ کا کام ہے نا سر، آپ لوگ کریں نا، آپ کا کام ہے. آپ بتائیں کون اونرز کے خلاف کریں نا، نکلوائیں ٹیکس ریٹرن سب کے. آپ مجھے بتائیں نہیں کیوں نہیں کریں نا. ایک بات، جس سب سے بڑا جو ٹیکس میں بتا رہی ہوں، جو سب سے بڑا ٹیکس ڈیفالٹر ہے، اس کو تو آپ نے جیب میں رکھا ہوا ہے. اور جس کو لفافے آپ دیتے ہیں، آپ خود کیوں نہیں بتاتے کس کو دیتے ہیں؟ کون ہے ڈیفالٹر ویسے؟ کس نے ٹیکسز نہیں دیے سالوں سال سے؟ سارے ایئر بائی سارے کے اونر سلمان. کیا کہہ رہے ہیں فواد؟ میڈیا سیل سے زیادہ کس کو پتہ کون سا چینل کرپٹ؟ ایک بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ایک اور بھی آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بتایا جاتا ہے کہ فائنانس منسٹری نے اپنے فائنانس بل لانے کے ساتھ ساتھ یہ آئی ایس آئی اور آئی بی کے اسپیشل فنڈز کے اوپر آڈٹ ختم کر دی ہے. ناؤ دے آر ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون. کیا ہوا نواز شریف کے ان سنہرے خوابوں کے؟ پارلیمانی اوورسائٹ کریں گے، بیلنس رکھیں گے، ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. کیا ہوا سر؟ اچھے ہوتے ہیں خواب ہوتے ہیں. یہ کرسی ویسے یہ کرسی اتنی دوغلی ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے بندہ جو ہے اصول ہی بدل لیتا ہے جس کی سردار صاحب بات کر رہے ہیں. فرینکلی مجھے نہیں پتا، اور یہ بہت ایک معاملے میں سے نہیں تو وہ تو آپ اپنے ایڈز کا حساب نہیں دے رہے. مجھے پتا نہیں ہے، اتنا سینسٹیو ہے کہ کیبنٹ منسٹر نہیں کر سکتا. نہیں جی پرائم منسٹر میڈیا سیل جو لوگوں کو ایڈ ہے اور سلیکٹ کرتا ہے کہ فلانا جرنلسٹ جو ہے وہ فلانی جگہ پہ جائے گا اور یہ گا، یہ تو اس کی آڈٹ کرانے کو تیار نہیں ہے. آئی بی کو آڈٹ کرانے کو تیار نہیں ہے، جو سول ایجنسی ہے. باقیوں کے انہوں نے کیا آڈٹ کرنا ہے؟
مجھے نہیں سمجھ آتی جب اس ملک میں میکنزم موجود نہیں ہے. اس ملک کے اندر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو آڈیٹرز آ کر کہتے ہیں کہ ہم حساب نہیں مانگ سکتے, وہ ہمیں جواب نہیں دیتے. اس ملک کے اندر نیشنل یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. ایک سیکنڈ, پبلک اور آڈیٹر جنرل پاکستان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے نندی پور کے اوپر رپورٹ کرنے پہ. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیز آل دا رائٹ. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ آپ اٹینڈ کر لیں. وہ کس کو نہیں بلا سکتے, کس کا حساب نہیں لیتے ہیں, مجھے بتا دیں ایک ادارے کا حساب نہیں لیتے ہیں. اور آئی بی اور آئی ایس آئی کا بتا دیا آپ کو. اب یہ تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی خورشید شاہ ہے چیئرمین. خورشید شاہ ہے چیئرمین, ان سے پوچھے نا. خورشید شاہ خود سراپا احتجاج ہیں, ادھر شفقت محمود بیٹھتا ہے, وہ سراپا احتجاج ہے. کیا کریں, کیونکہ آپ کی حکومت نے اور اسحاق ڈار صاحب نے. فواد چودھری سے پھر رائے لے لینا پہلے, ان کے نمائندے نا پی ٹی آئی کے. کیا رائے لوں کہ ہونا چاہیے 100% ہونا چاہیے, کوئی اس میں دو رائے ہی نہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں بالکل ہونا چاہیے. کسی کی جو ہے وہ ڈر تو آپ رہے ہیں سر, منسٹر آپ نے ڈر رہے بھی آپ ہیں. بات ہے سر, میری بات سنیں, پوری دنیا میں نظام ہو خفیہ ایجنسیز کے فنڈز آڈٹ کرنے کا, وہی نظام کو پاکستان میں لانا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, لیکن میں پرٹیکولر اس کیس میں مجھے آڈٹ ہونے چاہیے. سر یہ چیک کیجئے, یہ آپ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ کل بتایا جاتا ہے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت 34 کروڑ روپے کی آپٹیکل فائبر محض کاغذوں میں بچھائی جا رہی ہے. یہ 2002 سے بچھ رہی ہے بائی دی وے. اس کے اوپر کروڑوں روپے لگ چکے ہیں. انکشاف کیا ہے کہ یہ 5 سال سے 2002 آنورڈز, یہ کل بتایا ہے کہ یہ 2002 بڑھی ہے. میں آپ کو سسٹم بتا رہی ہوں, آپ کو تو تعلق کسی چیز سے, سسٹم کی درستگی تو آپ کا ایشو ہی نہیں ہے نا. ہمارے لاکھوں کروڑوں والے 5 سال ہو گئے, کارروائی مکمل نہیں ہوئی, 3 سال اس میں بائی دی وے. آپ پروگرام آج آپ کا ٹاپک پتہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو اتنا بڑا پنجاب میں الیکشن ہوا ہے جس میں تمام پنجاب میں سویپ کیا ہے, جیت گیا, اور ایک سائیکل نے بھی آپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. سویپ کیا ہے پی ایم ایل این نے. تو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ عوام, یہ سب سے بڑی تو یہی ہوتا ہے, آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ عوام پریشان ہے, عوام کیا مانگ رہے ہیں. 2007 کا الیکشن پی ایم ایل کیوں نے سویپ کیا تھا؟ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. سسٹم کی درستگی, باری باری سب پہ آتی ہوں, ایک سیکنڈ سر. سسٹم کی درستگی, بریگیڈیئر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی. سسٹم کی درستگی کے لیے پیپلز پارٹی نے اور اب مسلم لیگ نون نے کیا کیا ہے, یہ بتا دیجیے. دیکھیں, سسٹم کی امپرومنٹ کے لیے بالکل کچھ نہیں کیا, اور نہ یہ کریں گے, کیونکہ یہ سسٹم ان کو سوٹ کرتا ہے. اور یہی میں بات کرتا ہوں, چاہے وہ نیب ہو, کوئی بھی ہو, اس کو سسٹم کو امپروو کریں. جو بنا ہوا ہے بجائے اس کے کب اسکریپ کریں, اس میں اور اچھی طریقے سے لے کر آئیں. سلیکشن سسٹم کو بہتر کریں, اچھے لوگوں کو لے کے, تاکہ یہ کمپلیٹ اوورآل کر کے ملک کی بقا کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے, ملک فائنینشیل سکیمز کو ختم کے لیے کام ہونا چاہیے. یہی ہماری غلطی ہوتی ہے کہ آپ کے سینٹ کمیٹی تھے, میں صرف یہ کہتا ہوں, چیئرمین نیب کے لیے آپ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے, سینٹ میں وہ جا کے فائنل اپروول کیوں نہیں ہوتا, تاکہ ایک بالکل ان بائسڈ اور ملک کی سب سے بڑا احتسابی ادارہ ہے, اس کو رہنا چاہیے. اس لیے کہ یہ کم از کم کرپشن کے خلاف ایک تلوار لٹک رہی ہے, لوگ ڈرتے ہیں. بہتر ہونا چاہیے سر, یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ادارے ہی اڑا دو جڑ سے, بات کر رہے ہیں اس کو بہتر کیجئے. فواد چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ میں آ رہی ہوں ادھر سے, ادھر آپ کے پاس آ رہی ہوں سر. آپ کو 80 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا ہے کہ آپ ایوان میں جائیں اور یہ جو ترمیم ہم چاہ رہے ہیں نا, اس کے اوپر شور مچائیں. میک اٹ پاسبل. 3 سالوں میں ایز اپوزیشن یو اینڈ پیپلز پارٹی ہیو آلسو فیلڈ. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پارلیمان کو اہمیت ملنے کی بات ہے نا, پارلیمنٹ کے لیے فنکشنل ہونا ضروری ہے. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کا حامی ہوں کہ پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. بات آج اصول, ٹرانسپیرنسی اور شرم کے حوالے سے ہوئی. یہ تینوں کوالٹیز آج اس ملک میں موجود ہیں کہ نہیں؟ ٹویٹ اوے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ. سردار صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ نے وفاق میں آ کے کیا مثال بنائی اور آپ کی سندھ میں آج کیا مثال ہے؟ پارلیمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن نے متفقہ طور پہ انہوں نے سینٹ میں یہ بل لایا, امینڈمنٹ بل. لیڈر آف دی اپوزیشن نے, لیڈر آف دی ہاؤس نے یہ کہا کہ جی آپ رہنے دیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس میں کمپرومائز, ہم اپنے کچھ امینڈمنٹ کریں گے, اس کے بعد آپ
اس کو لے آئیں، لیکن اس کی نوبت شاید نہیں ہے. الیکشن ووٹ ہوا اور ووٹ میں ہمیں ڈیفیٹ دیا گیا. اپنے لوگوں کو لا کے انہوں نے اس کی مخالفت کی. اگر گورنمنٹ چاہے، دیکھیں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے. چیئرمین نیب ہیں، یہ تو لگائے زبیر صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے تھے. دس از اے ایشو. بات یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو مقدمے ہیں وہ نہیں کھولے جائیں گے، اور یہ جو ہے قاعدہ کمپرومائز کر کے تو یہ لگے ہوئے ہیں. یہ چیئرمین صاحب لگے ہوئے ہیں. ہیئر از دا پوائنٹ کہ آپ جوڈیشل سسٹم یہ تو 18ویں ترمیم کے بعد، اور ویسے جی آپ یہ جوڈیشل سسٹم کے تھرو چیئرمین ایپ سلیکٹ کریں، اپوزیشن گورنمنٹ کو اسے نکال دیں. اٹ ہیز ٹو بی اے ویری فیئر سلیکشن، تبھی یہ کام افیکٹو ہوگا. یہ ایک اچھا ادارہ ہے، اس کو اچھا کریں. اور کیونکہ تلوار لٹک رہی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ بھی ختم ہو جائے گی. جیسے بڑے جو ہے انڈیپینڈنٹ لوگوں کے اوپر کمیشن ہو، جس طرح یوکے میں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، امریکہ میں تو خیر وہاں پہ بعد میں سینٹ میں پیش ہوتا ہے. ان کو لے کر آئیں، اس طریقے سے کریں. جنرل حامد اس کو کریں. کتنی اچھی تھی. ایک یہ جنرل حامد کا چھوڑیں، آگے جب چیئرمین نیب کی بات کریں. نہیں کیوں چھوڑیں بھائی؟ جب آپ کرٹیسائز کرتے ہیں سسٹم تو کریں نا، اس کو تو کریں نا. سسٹم میں بیٹھتے ہیں نا، ہمیں یہ ساری دنیا ہمیں سن رہی ہے، پورا قوم ہمیں دیکھ رہے. میرے خیال میں ہم ادھر بیٹھ کے پازیٹیو سوچیں، بھلے کسی کی فائدے میں جاتا ہو یا کسی کے نقصان میں جاتا ہو. ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی لے کے ہم یہاں پہ ٹاک شو میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، قوم کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے. پازیٹیو سوچنے سے کچھ نہیں ہو رہا نا اس ملک میں. آپ لوگ ہلکا سا ٹس سے مس ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ میڈیا کے پریشر سے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ. میڈیا کے تھرو ہی بات کر رہے ہیں. تو ہم ادھر بیٹھ کے پیاری پیاری باتیں نہیں کر سکتے. ہم سچ بولنے کے لیے ادھر بیٹھ کے، اگر آپ کہتے ہیں میں ادھر بیٹھ کے کہ آپ بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے ہیں، میڈیا کی کرپشن بھی تو ٹھیک کریں. آپ کا کام ہے نا سر، آپ لوگ کریں نا. آپ کا کام ہے، آپ بتائیں کون کرپٹ ہے. کے خلاف کریں نا، نکلوائیں ٹیکس ریٹرن سب کے. آپ مجھے بتائیں. نہیں کیوں نہیں کریں نا. ایک بات، جس سب سے بڑا جو ٹیکس میں بتا رہی ہوں، جو سب سے بڑا ٹیکس ڈیفالٹر ہے، اس کو تو آپ نے جیب میں رکھا ہوا ہے. اور جس کو لفافے آپ دیتے ہیں، آپ خود کیوں نہیں بتاتے کس کو دیتے ہیں؟ کون ہے ڈیفالٹر ویسے؟ کس نے ٹیکسز نہیں دیے سالوں سال سے؟ سارے ایئر بائی سارے سلمان کیا کہہ رہے ہیں فواد؟ میڈیا سیل سے زیادہ کس کو پتہ کون سا چینل کرپٹ؟ ایک بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ایک اور بھی آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بتایا جاتا ہے کہ فائنانس منسٹری نے اپنے فائنانس بل لانے کے ساتھ ساتھ یہ آئی ایس آئی اور آئی بی کے اسپیشل فنڈز کے اوپر آڈٹ ختم کر دی ہے. ناؤ دے آر ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون. کیا ہوا نواز شریف کے ان سنہرے خوابوں کے؟ پارلیمانی اوورسائٹ کریں گے، بیلنس رکھیں گے، ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. کیا ہوا سر؟ اچھے ہوتے ہیں خواب ہوتے ہیں. یہ کرسی ویسے یہ کرسی اتنی دوغلی ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے بندہ جو ہے اصول ہی بدل لیتا ہے جس کی سردار صاحب بات کر رہے ہیں. فرینکلی مجھے نہیں پتا، اور یہ بہت ایک معاملے میں سے نہیں تو وہ تو آپ اپنے ایڈز کا حساب نہیں دے رہے. مجھے پتا نہیں ہے، اتنا سینسٹیو ہے کہ کیبنٹ منسٹر نہیں کر سکتا. نہیں جی پرائم منسٹر میڈیا سیل جو لوگوں کو ایڈ ہے اور سلیکٹ کرتا ہے کہ فلانا جرنلسٹ جو ہے وہ فلانی جگہ پہ جائے گا اور یہ گا، یہ تو اس کی آڈٹ کرانے کو تیار نہیں ہے. آئی بی کو آڈٹ کرانے کو تیار نہیں ہے، جو سول ایجنسی ہے. باقیوں کے انہوں نے کیا آڈٹ کرنا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی جب اس ملک میں میکنزم موجود نہیں ہے. اس ملک کے اندر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو آڈیٹرز آ کر کہتے ہیں کہ ہم حساب نہیں مانگ سکتے، وہ ہمیں جواب نہیں دیتے. اس ملک کے اندر نیشنل یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. ایک سیکنڈ. پبلک اور آڈیٹر جنرل پاکستان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے نندی پور کے اوپر رپورٹ کرنے پہ. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیز آل دا رائٹ. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ آپ اٹینڈ کر لیں. وہ کس کو نہیں بلا سکتے؟ کس کا حساب نہیں لیتے ہیں؟ مجھے بتا دیں ایک ادارے کا حساب نہیں لیتے ہیں. اور آئی بی اور آئی ایس آئی کا بتا دیا آپ کو. اب یہ تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی خورشید شاہ ہیں چیئرمین. خورشید شاہ ہیں چیئرمین، ان سے پوچھیں نا. خورشید شاہ خود سراپا احتجاج ہیں، ادھر شفقت محمود بیٹھتا ہے، وہ سراپا احتجاج ہے. کیا کریں؟ کیونکہ آپ کی حکومت نے اور اسحاق ڈار صاحب نے فواد چودھری سے پھر رائے لے لینا پہلے، ان کے نمائندے نا پی ٹی آئی کے. کیا رائے لوں؟ کہ ہونا چاہیے 100% ہونا چاہیے. کوئی اس میں دو رائے نہیں. جی بالکل ہونا چاہیے. کسی کی جو ہے وہ ڈر تو آپ رہے ہیں سر، منسٹر آپ نے ڈر رہے بھی آپ ہیں. سر میری بات سنیں، پوری دنیا میں نظام ہو خفیہ ایجنسیز کے فنڈز آڈٹ کرنے کا، وہی نظام کو پاکستان میں لانا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، لیکن میں پرٹیکولر اس کیس میں مجھے سر یہ چیک کیجئے. یہ آپ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ کل بتایا جاتا ہے، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت 34 کروڑ روپے کی آپٹیکل فائبر محض کاغذوں میں بچھائی جا رہی ہے. یہ 2002 سے بچھ رہی ہے بائی دی وے. اس کے اوپر کروڑوں روپے لگ چکے ہیں. انکشاف کیا ہے کہ یہ 5 سال سے 2002 آنورڈز، یہ کل بتایا ہے کہ یہ 2002 بڑھی ہے. میں آپ کو سسٹم بتا رہی ہوں. آپ کو تو تعلق کسی چیز سے، سسٹم کی درستگی تو آپ کا ایشو ہی نہیں ہے نا. ہمارے لاکھوں کروڑوں والے 5 سال ہو گئے، کارروائی مکمل نہیں ہوئے. 3 سال اس میں آپ پروگرام آج آپ کا ٹاپک پتہ کیا ہونا چاہیے تھا؟
جو اتنا بڑا پنجاب میں الیکشن ہوا ہے جس میں تمام پنجاب میں جو ایک ثناء اللہ گروپ جیت گیا اور ایک سائیکل نے بھی آپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. سویپ کیا ہے پی ایم ایل این نے. دعویٰ کرتے ہیں ادھر بیٹھ کے, تو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ عوام, یہ سب سے بڑی تو یہی ہوتا ہے, آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ عوام پریشان ہے, عوام کیا مانگ رہے ہیں. 2007 کا الیکشن پی ایم ایل کیو نے سویپ کیا تھا. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ایک سوال پوچھنا چاہوں گی, سسٹم کی درستگی, باری باری سب پہ آتی ہوں, ایک سیکنڈ سر, سسٹم کی درستگی, بریگیڈیئر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی, سسٹم کی درستگی کے لیے پیپلز پارٹی نے اور اب مسلم لیگ نون نے کیا کیا ہے یہ بتا دیجیے. دیکھیں سسٹم کی امپرومنٹ کے لیے بالکل کچھ نہیں کیا اور نہ یہ کریں گے, کیونکہ یہ سسٹم ان کو سوٹ کرتا ہے. اور یہی میں بات کرتا ہوں, چاہے وہ نیب ہو کوئی بھی ہو, اس کو سسٹم کو امپروو کریں, جو بنا ہوا ہے بجائے اس کے کب اسکریپ کریں, اس میں اور اچھی طریقے سے لے کر آئیں, سلیکشن سسٹم کو بہتر کریں, اچھے لوگوں کو لے کے, تاکہ یہ کمپلیٹ اوورآل کر کے ملک کی بقا کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے, ملک فائنینشیل سکیمز کو ختم کے لیے کام ہونا چاہیے. یہی ہماری غلطی ہوتی ہے کہ آپ کے سینٹ کمیٹی تھے, آپ مجھے, میں صرف یہ کہتا ہوں چیئرمین نیب کے لیے آپ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے, سینٹ میں وہ جا کے فائنل اپروول کیوں نہیں ہوتا, تاکہ ایک بالکل ان بائسڈ اور ملک کی سب سے بڑا احتسابی ادارہ ہے, اس کو رہنا چاہیے, اس لیے کہ یہ کم از کم کرپشن کے خلاف ایک تلوار لٹک رہی ہے, لوگ ڈرتے ہیں. بہتر ہونا چاہیے سر, یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ادارے ہی اڑا دو جڑ سے, بات کر رہے ہیں اس کو بہتر کیجئے. فواد چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ میں آ رہی ہوں ادھر سے ادھر آپ کے پاس آ رہی ہوں سر, آپ کو 80 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا ہے کہ آپ ایوان میں جائیں اور یہ جو ترمیم ہم چاہ رہے ہیں نا اس کے اوپر شور مچائیں, میک اٹ پاسبل. 3 سالوں میں ایز اپوزیشن یو اینڈ پیپلز پارٹی ہیو آلسو فیلڈ. دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمان کو اہمیت ملنے کی بات ہے نا, پارلیمنٹ کے لیے فنکشنل ہونا ضروری ہے. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کا حامی ہوں کہ پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. بات آج اصول, ٹرانسپیرنسی اور شرم کے حوالے سے ہوئی. یہ تینوں کوالٹیز آج اس ملک میں موجود ہیں کہ نہیں؟ ٹویٹ اوے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.